अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद है खुरम रोकड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम प्रवेश भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं खुरम भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? ये लाइट बंद कर दीजिए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह बस बंद कर दे लाइट। जी दोबारा मेरे ख्याल में कर लें। जी ठीक है, कोई बात नहीं, बस जी सब आप इसी इसी को कंटिन्यू करके यहीं से दोबारा हम आगे कर लेते हैं। ठीक ठीक है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं खुरम रोकड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम खुरम भाई। वालेकुम अस्सलाम प्रवेश भाई, हाउ आर यू, कैसे हैं, सेहत तबीयत? बिल्कुल ठीक खुरम भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? खैरियत से हैं? मुझे लगता अल्लाह है अल्लाह के एहसानात, शुक्र पंखे वगैरह चल गए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं पाकिस्तान में, पंखे वगैरह चल गए हैं, एसी चलने वाले जी हैं। हाँ, जी हाँ, गर्मी का जो जो गर्मी की खुशबू जो होती है और जो उसकी लहर होती है वो दाखिल हो गई है प्रॉपरली। लेकिन वैसे भी मैं पाकिस्तान में था तो लोग एक दुआ करते थे, या अल्लाह रोजे ठंडे ठंडे गुजर जान। अब गुजर गए हैं तो अब तो आना बनता है ना गर्मी का सर। जाने गर्मी का देखे ना, अब ये अप्रैल आ गया है, जी तो गर्मी का तो यही टाइम है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक। तो पाकिस्तान की जो पीक पीक टाइम है वो स्टार्ट हो जाएगा अगले 15 दिनों में। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। खुरम भाई जरा है मौजू है हमारे पास दो तीन। एक तो मैंने ये मिलियन डॉलर जो माइंस है इस पर बात करनी है, पानी का क्या रोला है उस पर बात करनी है। ट्रंप साहब जो हैं वो यू टर्न ले रहे हैं अपनी पॉलिसियों से, बल्कि एक बहुत बड़ा, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अरबों रुपए का नुकसान चंद दिनों में करने के बाद फिर दोबारा 90 दिन के लिए होल्ड और बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन शुरू करते हैं ये जो मिनरल और जो माइंस की पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, इसके हवाले से कुछ बताइएगा। ये क्या होने जा रहा है और इससे मुल्क को क्या फायदा होगा? कहीं ये तो नहीं होगा कि मौजूदा हुकूमत खत्म, मौजूदा सिस्टम खत्म तो सी पैक की तरह इसको भी बंद कर दिया जाएगा? देखिए संदिला साहब, सबसे अहम चीज है किसी भी पॉलिसी का तसलसल से आगे चलना। जी तो दूसरी चीज ये है कि माइंस एंड मिनरल्स का जो जो समिट है इसको आप देखिए, और पाकिस्तान की जो पिछले 1.5-2 साल से जो केओस था या जो एंटाई स्टेट कुवतें थीं या जो उनके पॉलिटिकल एलाइज थे, तमाम को आप देखें, एक खास तौर पे पॉलिटिकल जमात को देख के, तो असल इशू ही यही था कि जब उनको मालूम तो होता है ना कि पाकिस्तान किस तरफ जाने लगा है, दुनिया में कनेक्टिविटी है, मालूम होता है, तो दे न्यू इट के पाकिस्तान ने फोकस कर लिया है माइंस एंड मिनरल्स, अपने एसेट्स को। दूसरा, पाकिस्तान ने उस पॉलिसी को ऐसे फोकस किया है कि कोई भी चीज अनफिनिश्ड अब बाहर नहीं जाएगी, यानी प्रोडक्ट सारी की सारी प्रोडक्ट स्टार्ट से लेके आखिरी टाइम तक उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो भी पाकिस्तान में तैयार होगा और तब वो बाहर जाएगा, तब ही पाकिस्तान को फायदा है। बिल्कुल तो सही। ये दो अहम तरीन चीजें हैं। अब इसको तीसरी चीज से मिलाएं कि इसके लिए एक सबसे कामयाब समिट का मुनक्किद हो जाना, ये है वो कॉन्क्रीट एविडेंस के आपने वो टारगेट अचीव कर लिया। अब उस समिट में आया कौन कौन है? उस समिट के अंदर अमेरिकन हैं, उस समिट में रशियंस हैं, उस समिट में ताजिकिस्तान वाले हैं, उस समिट के अंदर चाइनीज हैं, उस समिट के अंदर सऊदीज हैं, उस समिट के अंदर कैनेडियंस हैं। माइंस एंड मिनरल्स से रिलेटेड तमाम वो ममालिक जो दुनिया के अंदर सबसे टॉप का काम कर रहे हैं, तो वो तमाम कंपनीज, वो तमाम लोग, गवर्नमेंट के लोग आपकी इस समिट में मौजूद थे और उन्होंने आपकी इस तमाम चीज को इंडोर्स कर दिया। और इसका मतलब है कि उन्होंने कहा कि हम आपके साथ काम करने को तैयार हैं। अब आप आके खड़े हो गए इस स्टार्ट पॉइंट के ऊपर। इस स्टार्ट पॉइंट से पीछे बहुत ज्यादा काम हो चुका है ऑलरेडी। तो अब आपने टेक ऑफ का सायरन बजा दिया और आपने कहा कि वी आर स्टार्टिंग, और आपने समिट के बाद काम शुरू हो गया और कंपनीज ने यहाँ पर अमली तौर पर, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अमली तौर पर यहाँ पर काम शुरू कर दिया है। चौथा पॉइंट कि हमारे पास माइंस एंड मिनरल रिसोर्सेज जो है वो इतने ज्यादा और इतने कीमती हैं कि पाकिस्तान को उनका फायदा होना चाहिए था, ना कि कोई बीच में से वारदात डाल के कोई जाती फायदे ले जाए। तो खुशाइन बात यह है कि ये तमाम पॉलिसी ऐसी है कि इस पे शख्सियात को फायदा नहीं होता, जो एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कुछ लोगों को साथ, यानी जैसे अफ्रीका के अंदर होता है
یا دوسرے. تو اس تمام جو ثمر ہے یا اس تمام کا جو فائدہ ہے وہ ریاست پاکستان کو پہنچے گا اور الٹیمیٹلی عامت الناس کو، پبلک آف پاکستان کو پہنچے گا. اب ریاست کے دو مفاد ہوتے ہیں، ریاست کے اندر دو چیپٹر سٹرونگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں خاص طبقہ، ایلیٹ کا طبقہ، جس کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنی ریسورسز سے، اپنے تعلقات سے، اپنے حجم سے وہ ان پروجیکٹس کے اندر گھس کر اپنا ان چیزوں کو فائدہ لیتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ایک خاص طبقہ ہے اس کا انکلینیشن ہے ٹورڈز یورپین یونین یا مختلف ممالک میں. تو فارچونیٹلی اس ساری سمٹ کا جو ریزلٹ نکلتا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک کا لارج انٹرسٹ ہے اس کو دیکھا گیا ہے اور ریاست کے لارج انٹرسٹ کو دیکھا گیا ہے، نسبتاً یہ کہ شخصیات نے ٹھیک تو ہمیشہ کام کیا اور وہ آئے اور چلے گئے. تو پبلک کا جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، ریاست پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے تمام پالیسی واضح کی گئی ہے. اب جو کمپنی بھی پاکستان میں کام کرے گی وہ پاکستان کو فائدہ دے گی، پبلک کو فائدہ دے گی. تو بہت اچھی پالیسی کے ساتھ جس کی ہمیں ضرورت تھی، یعنی یہ وہ پالیسی ہے جس کی ریاست پاکستان کو ضرورت تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس تمام پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے لیے، چاہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، چاہے بی ایل اے ہے، چاہے افغانستان سے ٹی ٹی پی آئی، چاہے جو بھی ممالک ہیں دائیں بائیں، ان کے اندر سے لوگ استعمال ہوئے، کیونکہ دے نو اٹ کہ پاکستان کا یہ جس سمت میں پاکستان اب چل پڑا ہے، اور ایس آئی ایف سی خاص طور پر، یعنی آپ جیسے اس تمام انویسٹمنٹ کو سیکیور کر کے اس کو کسی بھی حرکت سے بچاتے ہوئے آپ جب جاتے ہیں پروڈکشن کی طرف، اور آپ پروڈکشن بھی آپ کے ملک میں ہوتی ہے، تو یہ ہے وہ ٹائم جس کی پاکستان کو اصل ضرورت تھی اور آپ نے اس کو اچیو کر لیا. اور اس اچیومنٹ، اس سمٹ سے پہلے آپ نوٹ کریں کہ ہر وہ کام کیا گیا، چاہے پولیٹیکل لیول پر ایک جماعت نے، چاہے ٹیررسٹ تھے، تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے وہ اچیو کیا ہے اور آپ اب سیٹ ٹو گو ہیں. اور آپ آنے والے دنوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہر چیز پلانڈ ہو کے آپ نے ایک سٹارٹ لے لیا ہے. اور یہ سمٹ وہ تھی، اس میں بہت بڑا خراج تحسین جاتا ہے افواج پاکستان کو، بہت بڑا خراج تحسین جاتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو، بہت بڑا خراج تحسین جاتا ہے ان تمام جو پرو اسٹیٹ لوگ ہیں جو ریاست کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی صورت میں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈائسپورا جو اس انٹائر اسٹیٹ وینم کا شکار نہیں ہوا، تمام کو کنٹریبیوشن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. پاکستان نے وہ جس راستے پر چلنا تھا اس پر قدم رکھ کے مضبوط قدموں کے ساتھ پیش رفت شروع کر دی ہے. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ذرا اس میں آپ نے بتایا بڑا اچھا ہے، اس میں تو اس کی تو بڑی مزے کی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. لیکن اس میں کیا وہ گارنٹیڈ اس وقت ہیں جو لوگ باہر سے آئیں گے یہ سب کچھ کریں گے کہ وہ باہر سے آئیں، انویسٹمنٹ لے کر آئیں، آپ کے ملک سے نکالیں، را مٹیریل نکالیں، اس کو بنائیں، پھر اس کا فائدہ دونوں صورت میں دوہرا فائدہ ہو پاکستان کو، کہ اس میں کام کرنے والے بھی پاکستانی ہو، اس کی پروڈکشن میں بھی پاکستانی ہو، اس کو را مٹیریل کو ریڈی کر کے بھیجنے والے بھی پاکستانی ہو، پھر اس کا فائدہ ہوگا. یہ بات ہو گئی آگے سمجھ. اس میں گارنٹی کیا ہے کہ یہ شروع ہونے کے بعد اگلی کوئی حکومت یا اگلا کوئی سیٹ اپ آئے گا تو سی پیک کی طرح اس کو رول بیک کر دیا جائے گا؟ اب وہ کتنے ارب تھے جو سی پیک کی صورت میں پاکستان آنے میں تھے، بعد میں جو نقصانات ہوئے وہ آپ کو پتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی کچھ اس کا کوئی سد باب کیا گیا اس دفعہ کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب میں کھل کے نام لیتا ہوں، وہ چلے جائیں ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے، شباز سے چلے جائیں ان کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے، آصف زرداری کی جگہ پہ کوئی اور آ جائے، لیکن یہ جو منصوبہ ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ چلتی رہیں. دیکھیں پرویز صاحب، ایک 26 امینڈمنٹس کا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے کہا تھا کہ 26ویں امینڈمنٹ کے مثبت ثمرات آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کو، عوام کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا کام کیا پارلیمان پاکستان نے 26 امینڈمنٹ کی صورت میں. ٹھیک. یہ خراج تحسین جاتا ہے حکومت وقت کو اور ان تمام کو
جو پارلیمان میں بیٹھ کے جنہوں نے 26 امینڈمنٹ کو پاس کیا. یہ گارنٹی ہے 26 امینڈمنٹ ان شارٹ میں آپ کو کہہ دوں جو آپ نے کیا ہے وہ گارنٹی ہے. اور آپ نوٹ کریں کہ 26 امینڈمنٹ کے خلاف کون کون بولا. آپ ان چہروں کو دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا چاہتے تھے. 26 امینڈمنٹ پاکستان کی اس ساری اکانومک اور سٹیبلٹی اور انٹیریئر سیکیورٹی اور آپ کی خارجہ پالیسی تمام کو مثبت طریقے کے ساتھ مضبوط کرتے ہوئے افیکٹو ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اب وہ نہیں ہے کام کہ جی آج آپ کر رہے ہیں تو کل آ کے کوئی ڈی ریل کر دے گا. ہاں, حکومت وقت کو ایک بہت بڑا چانس ملا ہے کہ وہ جتنا جو اس ٹائم کے اندر پاکستان کے لیے جتنا اچھا پرفارم کرے گا اس کی پولیٹیکل جو آگے آنے والی دن ہے وہ اتنے سٹرونگ ہوتے جائیں گے. اور پولیٹیکل پارٹیز نے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اس کا ادراک ہے اور ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور اٹس اے گڈ سائن کہ اس اپروچ کے اوپر ہی کام ہو رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کو اسپیشلی مسلم لیگ نون کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی جائے گا. پیپلز پارٹی کا اچھا رول ہے تمام کا. ایون مولانا فضل الرحمان نے 26 امینڈمنٹ میں باوجود اس کے کہ اپوزیشن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے لیکن ملک کے لیے 26 امینڈمنٹ کے لیے جانتے ہوئے کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے لیے اہم چیز ہے. تو میں اس کا مختصر جواب ہے کہ ان پالیسیز کا تسلسل اور وہ جو خوف ہے کہ جی کل کیا ہو جائے گا, 26ویں ترمیم آپ کی اس سارے خوف کو زائل کرتی ہے. تبھی دنیا کے دیکھیں بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, بلینز ڈالرز کہنا ہمیں تو اس کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنا پیسہ ہے, لیکن دنیا کے جب وہ انویسٹرز آ کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنا پورا کام کر کے آتے ہیں. جب رشینز آ کے بیٹھیں گے تو ان کو پتا ہے کہ پاکستان کس جگہ پہ کھڑا ہے. جب چائنیز بیٹھیں گے, یو ایس بیٹھے گا, سعودیز بیٹھیں گے تو دے نو اٹ کہ آپ ان تمام جو خوف ہیں کہ جی جہاں پر اگر ہم کچھ کر دیں تو کل کیا ہو جائے گا, تو ان تمام کی ان کو سیکیورٹی ملی ہے تب وہ آ کے بیٹھے ہیں. تو یہ ہے اس کا مختصر جواب. جی سر. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بل کو پاس نہیں ہونے دیں گے, روکیں گے, ملیں گے ان تمام لوگوں سے اور ان کو کہیں گے کہ اگر آپ عمران خان کو رہا کرا دیں تو ہم بل پاس کرائیں گے. کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں, تحریک انصاف نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد جو راستہ اختیار کیا تھا وہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو نقصان نہ پہنچائے. اب ان کو کیا ضرورت تھی یہ عمل کرنے کی؟ کوشچن, کیا وہ پروگریسو پولیٹیکل اپنی اپروچ کو جاری رکھ سکتے تھے؟ رکھ سکتے تھے. اگر وہ بیٹھ جاتے اپوزیشن کے اندر اور اپنی اسمبلیاں تحلیل نہ کرتے تو وہ الیکشن میں آتے. لیکن کس نے ان کے جو ماسٹر گیم کے جو پلیئرز ہیں کس نے ان کو کہا کہ پاکستان کو اس سال کے اندر میکسیمم ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کرو؟ آپ پورا تسلسل دیکھ لیں آفٹر دا ووٹ آف نو کانفیڈنس آج تک. اب آ کے چاہے ان کی سہولت کاری کہیں انفارچونیٹلی عدلیہ سے تھی, کہیں سے تھی, آپ کے سامنے ہے. تو ان کا ٹارگٹ ایک تھا جو ان کی پیچھے قوتیں تھیں. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ ملک دشمن قوتوں کے ہاتھ میں ان کی لیڈرشپ اور وہ جو لوگ ان کے ڈائسپورا کے جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں بڑے مخصوص سے لوگ وہ ملک دشمن قوتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہیں. کون سا پولیٹیکل پارٹی, کون سا پولیٹیکل آدمی یہ کام کرے گا؟ لیکن انہوں نے کیے, تسلسل سے کیے. اور 26ویں ترمیم سے لے کے ہر جگہ پہ آپ چلے جائیں, ان کو کہاں سے آرڈرز آتے تھے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے یا نہیں ہونے دینے. تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جماعت انفارچونیٹلی اس کی ٹاپ لیڈرشپ اور اس کے جو لوگ ہیں انہوں نے پہلے پاپولسٹ بیانیاں کھڑے گئے کہ جی ہمیں امریکہ نے نکالا ہے, ہمیں فلاں نے کیا ہے. وہ تمام پاپولسٹ بیانیاں جو کہ لوگوں کو افیکٹ کرتے تھے, عام لوگوں کو تو معاملات کا نہیں پتا کہ اصل چیز کیا ہو رہی ہے, تو پاپولسٹ بیانیے میں انہوں نے اپنے آپ کو اوپر کیا. اور اس پاپولسٹ بیانیے کے پیچھے بھی اس کو بنانے میں بھی را کا بہت بڑا کام تھا. پھر یہ بلوچستان بی ایل اے کے لیے ہر ملک کو روکنے کی جو بھی سازش کرے اس کا انہوں نے ساتھ دیا. لیکن ان کو بھی معلوم تھا کہ وقت
گزر رہا ہے. تو آپ یاد کریں انہوں نے ایکٹیویٹی اپنی میکسیمم تھروٹل دے کے رکھی. کبھی 26 تاریخ کو پاکستان پہ یلغار, کبھی کہ آخری کال, مر جاؤ مٹ جاؤ. تو ان تمام کرائسس سے, ان تمام بڑے تھریٹ سے حکومت وقت نے, آپ کے اداروں نے ان کو ڈیفیوز کیا. اور ڈیفیوز کرتے کرتے آپ دیکھیں انہوں نے یہ جو جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا, جی یہ پینک میں حملہ تھا. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ پینک میں آ کر یہ اس لمٹ کو بھی کراس کر گئے. تو آپ نے اپنے, آپ کے سیکیورٹی اداروں نے, آپ نے ان کو ڈیفیوز کیا, اور ڈیفیوز کرتے کرتے آج آپ اس سمٹ کے انعقاد کے اندر کامیاب ہوئے ہیں. مجھے, میرا یہ کلیم ہے کہ اصل اس سمٹ اور اس سمت کے اندر جو پیش رفت تھی, اس کو روکنے کے لیے اور پاکستان کو خراب کرنے کے لیے یہ تمام ایکٹیویٹیز جاری تھیں, جن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوئے. جی سر. کامیاب نہیں ہوئی, بالکل ٹھیک ہے. یہ جو SIFC ہے, جو جسے آپ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کہتے ہیں, 2023 میں اس کو بنایا گیا, اور اس کا ٹارگٹ تھا یہ زراعت, مدنیات, انفارمیشن ٹیکنالوجی, توانائی اور ڈیفنس پروڈکشن پر کام کرے گی, اور اس میں بہتری پیدا کرے گی. اگر دیکھا جائے تو یہ تو بڑا اچھا ہے, اس سے جو بھی ہوگا ملک کے لیے بہتر ہوگا. زراعت والے معاملے میں کہ ایسی زمینیں جو جن پر کبھی کوئی کھیت باڑی نہیں ہوئی یا وہ بالکل بیکار پڑی ہوئی ہیں, ان کو بھی سیراب کیا جائے گا, ان کو بھی اس قابل بنایا جائے گا. اور زراعت کے معاملے میں ظاہر ہے ہم لوگ ایک ایگریکلچر ہے. دو سوال ہیں, ایک تو اس سے اس SIFC سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, اور دوسرا اگلا سوال جو اس میں ہوگا وہ بعد میں کر لوں گا, لیکن اس کا جواب دے لیں کہ وہ ہوگا کہ اس کے اباؤٹ جو نہروں کا پانی کا ایک تنازع ہے اس پہ بھی کیجیے گا. لیکن پہلے ذرا یہ بتائیں کہ اس اسپیشل SIFC سے پاکستان تحریک انصاف کو کیا پرابلم ہے. دیکھیں, اس سے پہلے آپ کے پاس ایگزسٹ کرتا تھا بورڈ آف انویسٹمنٹ. جی آپ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف کی 4.25 سال کی گورنمنٹ کا ٹائم دیکھ لیں تو آپ کہیں گے کہ یار یہ کرتے کیا رہے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ کو انہوں نے ڈیمیج کیا. FBR کے اندر 9 چیئرمین انہوں نے چینج کیے. کیوں؟ آپ سوچئے نا. جی IG مثال کے طور پہ IG پنجاب انہوں نے پتہ نہیں 7-8 کے کتنے چینج کیے. جو موجودہ IG, اگر ایک IG آپ بیٹھ کے کام کر سکتا ہے تو یہ پاکستان کا ہی آدمی ہے نا, تو اس وقت کیوں نہیں کر سکتا تھا. ان کو جہاں سے ڈائریکشن مل رہی تھی PTI کو, جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے, جو بھی ان کو انہوں نے مکمل کوشش کی اپنے ٹائم میں کہ کوئی انویسٹمنٹ نہ آئے. جبکہ یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ آئی 2018 میں تو بہت سی دنیا اوورسیز پاکستانی خاص طور پر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ لائیں. انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کو نا امید کیا اس ٹائم پہ, بلکہ انہوں نے ایک ایسی فضا قائم کی کہ جو انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے وہ ڈسہارٹ ہو کے واپس جائے اور وہ کہے کہ بھائی آئندہ میں نہیں آؤں گا پاکستان. تو 4.25 سال انہوں نے انٹینشنلی اس چیز کو ڈیمیج کیا. تب ضرورت محسوس ہوئی کہ دیکھیں پاکستان کے اندر دوسرا جو ہمارا بیوروکریسی کا سسٹم ہے وہ اس کے اندر بڑے مسائل ہیں. ہم کسی بھی چیز کو رول آن کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں. تو سب سے بڑا ایشو جو پاکستان فیس کر رہا تھا وہ تھا کہ جو باہر سے انویسٹرز آئیں وہ باک ڈاؤن ہو جاتے تھے, اور وہ کچھ عرصے کے بعد تنگ آ کے وہ کہتے تھے دنیا میں نہیں ہے, آپ کے پاس کو آ رہا ہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. تو اس لیے SIFC کو اس کی بنیاد رکھی گئی. اس کا اور کوئی کام نہیں ہے. یہ انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. تمام جو راستے میں ہرڈلز ہیں انویسٹرز کے, ایک تو اس کو دور کرنا, پھر یہ انشور کرنا کہ آپ کا جو کوئی بھی چیز کا فائدہ پاکستان کو پہنچے. یہ نہیں ہے کہ ریکوڈیک ہے آپ کا, فائدہ کوئی اور ملک لے رہا ہے, گرینائٹ ہے آپ کا انفنش جا رہا ہے, کوئی اور ملک فائدہ لے رہا ہے. مٹی ہے آپ کی, چاہے سلیقہ ہے چاہے دوسری ہے, آپ مٹی کر کے بیچ رہے ہیں, دوسرے ممالک ان کو اس کی فردر پروڈکٹ تیار کر کے سیمنٹ تیار کر کے دنیا کو بیچ رہے ہیں, تو آپ پتھر اور مٹی بیچ رہے تھے. تو SIFC نے انشور کیا کہ نہیں, یہ مٹی سونا ہے اور یہ سونا یہیں بنے گا, یہ پتھر سونا ہے, یہ سونا یہیں بنے گا. ہم تمہیں اپنے ممالک میں لے جا کر اس کو نہیں کریں گے کہ تم وہاں پہ سونا بنا کے بیچو, لاؤ یہاں پہ فیکٹریاں لگاؤ, اینڈ پروڈکٹ یہاں سے نکلے گا, یہاں سے. یہی کام چائنا نے کیا, اور چائنا جو آج کھڑا ہوا ہے ایک میسو پاور ہے,
تو چائنا کے اندر جو انویسٹمنٹ تھی تو انہوں نے انویسٹمنٹس کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو دوسرے دنیا کی کمپنی نے، چاہے کوئی بھی کمپنی ہے، چاہے ایپل فون والے ہیں، چاہے دیگر ہیں، تو انہوں نے جا کے فیکٹریز لگائیں چائنا کے اندر، اور اینڈ پروڈکٹ چائنا تیار کر رہا ہوتا تھا، جبکہ وہ جو کمپنی ہے وہ چائنا کی نہیں ہوتی تھی۔ تو چائنا کہاں پہنچ گیا؟ تو جب معدنیات ہیں ہماری، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں آپ کے ملک کو دی ہیں، تو اس کا اینڈ پروڈکٹ بھی تو آپ تیار کریں گے تو ملک کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ وہ سارے کام ہیں ایس آئی ایف سی نے جو کیے، پلان کیے، ان کو ایک پراپر پائپ لائن میں ڈالا، اور اب آپ اس کے اگلے مرحلے میں، یعنی کہ اب آپ کام کرنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کمپنیز سے آ کے آپ کے پاس کانٹریکٹ شروع کر دیے ہیں، ایون مشینریز موو ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو کچھ ہوگا وہ پاکستان میں ہوگا۔ یہ کام چائنا نے کیا تھا۔ اس جدید دور کی ٹیکنالوجی کو چائنا نے، دنیا کی کمپنیز ہیں، ایڈیڈاس ہے یا فلانی ہے، انہوں نے فیکٹری جا کے چائنا میں لگا دی۔ تو یہ کام بنگلہ دیش نے جیسے کاٹن میں کام کیا کہ آپ کے لوگوں نے جا کر وہاں پر فیکٹریز لگا دی کاٹن میں، کیونکہ ان کے پاس مین پاور تھی اور سارے کام کر رہے تھے۔ تو جو ہمارے پاس ہے وہ تو دنیا میں اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ایس آئی ایف سی کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا، میتھمیٹیکلی اس کو تمام کو کاؤنٹ کیا، اپنے ایریاز مارک کیے، اور اس کے بعد اب انہوں نے دنیا کی کمپنیز نے آ کے یہاں پر انویسٹمنٹ شروع کر دی، تاکہ اینڈ پروڈکٹ جب پاکستان سے نکلے گا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ پاکستان ود ان فیو ایئرز بہت سرج اوپر اپ گریڈ کر جائے گا۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے۔ اب دوسرا سوال اب پانی والے مسئلے پہ آ جائیں کہ پانی سے کیا مسئلہ ہے۔ اگر پاکستان تو ایک اکائی کا نام ہے جس میں سندھ، بلوچستان، کے پی کے اور بلوچستان شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان اور کشمیر شامل ہے، لیکن یہ کیوں ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ پانی ادھر سے جائے گا تو فلاں صوبہ یا فلاں لوگ یا فلاں قوم کے لوگ متاثر ہوں گے؟ پاکستان تو ایک ہی ہے نا سر۔ اچھا پرویز صاحب، کچھ چیزیں ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم ان کو نیگیٹو پولیٹیسائز کر کے پولیٹیکل ایشو بنا دیتے ہیں، اور یہ کو آج کا کام نہیں ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ وہ جیسے عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو وہ عادت دوبارہ نکل آتی ہے۔ تو یہ وہی چیزیں ہیں۔ اس کے اندر میں 5-6 پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ہم نے کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا؟ موومنٹس پولیٹیکل شروع ہو گئی، جی ہمیں نقصان ہے، جبکہ کالا باغ ڈیم کا بچہ بھی کو آ جائے نا، بچہ بھی کو آ جائے جو انجینئر ہو، تو وہ کہے گا کہ اس کالا باغ ڈیم کا اس ملک کو اس اکائی کو فائدہ ہی فائدہ ہے، غریب کسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن ہم نے اس کو کیا کیا؟ پولیٹیسائز کیا۔ کسی نے کہا جی کہ جب کالا باغ ڈیم بنے گا تو اس میں سے بجلی نکلے گی تو پانی تو پھر فارغ ہوگا، پانی رہ جائے گا۔ یعنی اس حد تک لوگوں کی سادگی یا ان کی جو کم علمی کے ساتھ کھیل کر پولیٹیکل موومنٹس کھڑی کی گئی۔ دوسری طرف ایک صوبے کو اس وقت کے پی میں کیا گیا کہ جی کے پی ڈوب جائے گا، جبکہ کالا باغ ڈیم سائٹ کو کسی نے میرے خیال میں آج تک وزٹ ہی نہیں کیا ہوا کہ کالا باغ ڈیم سائٹ ایک نیچرل ڈیم ہے پہاڑوں کے اندر، اس کا باقی ان چیزوں سے رولا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں یہ کئی دفعہ کہتا ہوں کہ آپ کا ایک باغ لگا ہوا ہوتا ہے، باغ سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں میں نے باغ کاٹنا ہے اور میں نے اس کے اوپر سوسائٹی بنانی ہے۔ وہ کہتا ہے بندہ کیوں بھائی؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ باغ کاٹنے کے بعد میری 1 کنال جو ہے وہ 1 کروڑ کی بکے گی، تو میں 40 ارب کما کے زمین بھی لے لوں گا اور عیاشیاں بھی کروں گا۔ تو مجھے یعنی ہمیں یہ ہماری کمزوری بھی ہے کہ ہم لوگوں کو اصل معاملات جو ہوتے ہیں بریکٹس کے اندر وہ سمجھا نہیں سکتے۔ اب آ جاتے ہیں کہ موجودہ صورتحال جو نہروں والی ہے، نہروں کا ایک آپ کے پاس سسٹم موجود ہے ارسا کا، اور وہ ایک سسٹم ہے جس میں تمام صوبوں کی پارٹیسپیشن ہے، اور ایگزیکٹ یہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، بالکل 100% میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے۔ پنجاب کی اتنی زمین ہے، سندھ کی اتنی زمین ہے، بلوچستان کی اتنی ہے، کے پی کی اتنی ہے، ان میں سے کون سی زمینوں کو کتنا پانی اس وقت مل رہا ہے، کون سی زمینیں ایسی ہیں جو آگے فردر آباد ہو سکتی ہیں جن کو پانی چاہیے، یہ کیلکولیشن ہوئی پڑی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھی ہوں گی پارٹی، تو وہ کبھی بھی اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے، وہ ایک دوسرے کو غلط چیزوں کے اندر الجھائی رکھیں گے اور کرتے رہیں گے، جبکہ ان کے جواب ٹیکنیکل ہیں۔ چلے میں اس کے ٹیکنیکل 3-4 جواب دیتا ہوں
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपकी नहर बनना क्यों चुलिस्तान की जरूरी है। नंबर वन ठीक। कि चुलिस्तान आपका पाकिस्तान में दुनिया के अंदर जो रेटिंग है, जो जमीन की क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ लैंड के लिहाज से वो टॉप पे है। आपका बॉर्डर जो के पार का जो चुलिस्तान है, जो हमारे चुलिस्तान से परली तरफ इंडिया है, वो 100% ग्रीन हो चुका है, ठीक। वो ये काम कर चुके हैं। आपका वो नहर का जो पानी है वो कैलकुलेशन है, अगर सिंध को जो पानी जा रहा है, क्या सिंध का पानी काट कर इसको दिया जा रहा है, तब तो उनकी ऑब्जेक्शन ठीक है कि जी हमें इतने हजार या इतने लाख क्यूसेक पानी मिल रहा था, आपने हमारा पानी काट कर एक तरफ बटाया तो हमारा किसान जो है वो उसको इशू आ जाएगा। भाई आपका तो पानी सारे का सारा जा रहा है, ये तो पंजाब में से एक चीज जा रही है। तीसरा क्वेश्चन, पंजाब के अंदर हम वो जिला हैं जो केपी से कट के पंजाब में मिले हुए हैं, हमें पंजाब ओन नहीं करता। ठीक। मैं एक और हमारा ये गिला भी है, तो हमें पंजाब ओन नहीं करता, लेकिन हम क्यों पंजाब को गिला दें जब हमारे जिले का वजीर आजम बन के आया, जब उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम पंजाब की ओनरशिप पे क्यों जाए। लेकिन क्या ये नहर पंजाब का हक है? नहीं, ये पाकिस्तान का हक है जो आप नहर बना रहे थे। आप अपने वो एरिया पंजाब का पाकिस्तान का एरिया जिसको आप पानी देके पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है उसको ऊपर लेके जाएंगे। पंजाब का जो किसान है वो पानी लगाता है वाराबंदी के ऊपर, 6 बजे से लेके मेरा पानी है 8 बजे तक, 8 घंटे। सिंध के अंदर तो कोई वाराबंदी नहीं है, सिंध के अंदर तो फ्लड इरिगेशन है वो होती है कि जी आपकी जमीन है, आपने पानी भरा 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 भरा, जब आप रज गए तो आपने आगे खोल दिया। इससे बड़ी नेमत क्या चाहिए सिंध वालों को कि उनके अंदर तो वाराबंदी है ही नहीं। बता लें, आप चले जाएं सिंध के अंदर, फिर सिंध के अंदर पंजाब के अंदर तो एक छोटा छोटा जिम्मेदार, मैक्सिमम अगर कोई जिम्मेदार रह गया पंजाब में आज बड़े से बड़ा तो 50 मुरब्बे से ज्यादा को कोई जिम्मेदार नहीं है। एग्री। सिंध के अंदर तो जो जिम्मेदार है वो तो आपके कनाडा के जिम्मेदारों के मुकाबले में जिम्मेदार है, तो उसके पास तो एक आदमी के पास लाखों एकड़ जमीन है, तो क्या कर रहे हैं हम, उसमें गरीब किसान का तो इशू ही नहीं है। तीसरी चीज ये है कि सिंध से सवाल मेरा ये बनता है कि आप ये बताएं कि जो सिंध से पानी बलूचिस्तान को जाना है, जो सबसे ज्यादा हक है बलूचिस्तान के इस वक्त पानी पहुंचने का, जो पट फीडर कैनाल है या डिफरेंट है, आप उनको पानी दे रहे हैं, उनके हिस्से का पानी आपके पास, तो बलूचिस्तान के हिस्से का पानी भी आप अपने पास इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं और ये तमाम पॉलिटिकल बयानियां हैं जिनको जनरेट किया जाता है, लोगों को उकसाया जाता है, खड़ा किया जाता है। इशू क्या हुआ है, जो असल इशू हुआ है वो ये है कि सिंध में चले आपके प्रोग्राम के तवज्जो ये भी बात करता जाता हूँ, सिंध में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और वफाक की पार्टी है। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी कर दी है सिंध के अंदर, ठीक, और उसने उसके साथ जो है वतन परस्त, उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन वो आ गए। अब उसको एज जाता है बीइंग एज ग्रैंड सन ऑफ मीर जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक, तो वो मूवमेंट जब उसने नौजवान ने खड़ी की, जीडीए भी मिल गई सारी, तो जब उनकी पॉपुलिस्ट मूवमेंट बन गई सिंध की, असल में वो मूवमेंट थी जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर को लोग अप्रिशिएट कर रहे थे कि जी मीर जुल्फिकार अली भुट्टो का पोता मैदान में आ गया, ठीक, तो बुनियाद क्या अनफॉर्चुनेटली बनाई गई, वही पानी वाला मसला जो पहले खेला जाता है इस मुल्क के साथ। तो वो जब पॉपुलिस्ट मूवमेंट खड़ी हुई तो पीपल्स पार्टी को मजबूरी से, मैं ये कह रहा हूं कि उनको मालूम है कि ये पंजाब उनका हक नहीं मार रहा, तभी प्रेसिडेंट जरदारी जैसा जीरक आदमी और मामला फहम और एक बहुत मजबूत आदमी, उन्होंने इस चीज को अप्रूव किया हुआ है। तो इशू पीपल्स पार्टी का नहीं है, पीपल्स पार्टी को इशू ये आ गया है कि उनकी जो पॉलिटिकल लेगेसी है उसको मीर जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते ने चैलेंज कर दिया। तो अब उनके लिए मैं ये समझता हूं मजबूरी बन गई थी। पॉपुलिस्ट बयानियां बड़ी खतरनाक चीज होती है परवेज भाई, सही, इस बयानिए के अंदर, इस बयानिए को छोड़ने वाले अब एक लिहाज से खत्म हो जाते हैं। अब हमने जब पॉपुलिस्ट बयानिए को छोड़ा तो कोई शक नहीं कि हमारी सियासत या हमारी तमाम मेहनत, हम आज
کہاں کھڑے ہوتے. وہ ساری کی ساری پاپولسٹ بیانیے کے خلاف جانے کی وجہ سے ہمیں ڈیمیج ہوا, لیکن ہم نے وہ ڈیمیج قبول کیا کیونکہ ہم آج بھی کنونسڈ ہیں کہ وہ ان کو چھوڑنا ہمارے ملک کے لیے, ہمیں ملک کے لیے کھڑا ہونا تھا, اور ہم کھڑے ہو گئے. اب اسی پاپولسٹ بیانیے کو آپ لے جائیں, پی ٹی آئی کے اندر جو 80-90 ایم این اے ان کا موجود ہے, ان میں سے 50 ایم این اے سے زیادہ ایسے ہیں جو کہ ان کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور 100% تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ موومنٹ پی ٹی آئی پوری کی پوری انٹائر ریاست ہو چکی ہے, لیکن پاپولسٹ پارٹی ہونے کی وجہ سے وہ پھنسے کھڑے ہیں, ڈرے بیٹھے ہیں, گالیاں نکلیں گی تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. میں کئی دفعہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو گالیاں نکلتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور بے انتہا لغویات کا ہم نے سامنا کیا, بلکہ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جن سے یہ کام سٹارٹ ہوا, جن کے اوپر یہ ساری واردات شروع ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کے کچھ عرصے بعد. تو مجھے یہ بتائیں, میری کاز اگر نوبل ہے اور میں کنونسڈ ہوں کہ میری کاز نوبل ہے, تو مجھے گالیوں کا اس پاپولسٹ بیانیے کو تو چھوڑنے سے ٹھیک ہے, اس کے کانسیکوینسز ہیں آج جو ہم بھگتنے پڑتے ہیں ایک پولیٹیکل آدمی کو, کہ میں کسی اور پارٹی میں نہیں ہوں تو نون والوں مجھے کیا, نون والوں کا لوگ پارٹی گورنمنٹ میں ہے تو ان کو فوائد ہیں, لیکن ہم سائڈ پہ کھڑے ہیں باوجود یہ کہ ہم نے جنگ لڑی ہے ساری, لیکن یہ کانسیکوینسز آپ کو بھگتنے پڑتے ہوتے ہیں اپنے ڈیسیجن سے. میں اپنی مثال دے کے کیوں کہہ رہا ہوں. اب اسی طرح پی ٹی آئی کا 40-50 ایم این اے جانتا ہے کہ وہ یہ ملک دشمن پالیسیز کا حصہ نہ بنے, لیکن پاپولسٹ بیانیاں, سندھ کا یہ جو نہروں کا ایشو ہے اس کو ریلیٹ کیجئے. انفارچونیٹلی وہاں پر اس کو پرانا بیانیہ تھا نا, تو فار دیٹ ینگ مین اس نے انٹری ڈالی اسی بیانیے کے اوپر. تو جب اس نے اس پاپولسٹ بیانیے کو کیش کیا, اوپر سے وہ میر ذوالفقار علی بھٹو کا پوتا بھی ہے, تو اب بلاول زرداری کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے کچھ چیلنجز آئے ہیں, لیکن ان کے لیے ان چیلنجز کو عبور کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم جیسے فقیر انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کے اندر کھڑے ہو کر ہم نے یہ مرحلے طے کیے, وہ تو ایک بہت بڑی وفاق کی جماعت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو بیٹھ کر نون لیگ کے ساتھ ان کو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کے ساتھ اس بات کو ڈیفیوز کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. اس پاپولسٹ بیانیے کی بھینٹ پاکستان کو نہ چڑھایا جائے, یہ ہے میرا کنکلوژن آپ کی اس بات کا. جی سر. میں آپ کی اس بات سے بڑا ایگری کرتا ہوں. ہمارا پروگرام جو ہے وہ 32 منٹ اور 38 سیکنڈ کا ہوا ہے. اس میں ہم نے وہ جو پاپولر جو مٹیریل ہے نا وہ بالکل ایڈ نہیں کیا کہ سلمان گور راجہ جو ہے کیوں گالیاں نکال رہا ہے, برسٹر گوہر کیوں گالیاں نکال رہا ہے, اور جو علیمہ خان ہے ان کے ساتھ پیپلز جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بھی باہر نہیں نکلا, عمران خان اندر. یہ بڑا پاپولر ہے, اس پہ اس کے جو تھم نیل ہیں اس کو لوگ دیکھتے بھی ہیں, سنتے ہیں. لیکن میرا جو مقصد تھا یہ پروگرام کرنے کا کہ میں آپ سے یہ ذرا یہ پوچھ سکوں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے جس سے پاکستان کے فائدے ہو سکتے ہیں, اور یہ سندھ کے پانی والا معاملہ کیا ہے, یہ مقصد تھا. تو جو پاپولر چیزیں ہوتی ہیں نا اس پہ مجبوری ہوتی ہے لوگوں کی, لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے بھی پاپولر لائن کو چھوڑا اور کنٹری کی خاطر, ملک کی خاطر اپنا نقصان کیا, اس طرح ہم نے بھی یہ کیا ہے. لیکن ظاہر ہے میں ایک یوٹیوبر ہوں, تھوڑا بہت تو مجھے ایڈوانٹیج دیجیے گا. آخر میں ایک سوال مجھے ذرا اس یہ جو چسکلے والے سوال ہیں یہ بھی کرنا ایک تو کم از کم بنتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ رونق ہے نا سر. تو اب ذرا مجھے یہ بتایا کہ عاطف خان اور گنڈا پور کی سرد مہری گروپ واٹس ایپ گروپوں میں لڑائیاں, علیمہ خان کو 2 4 5 7 گھنٹے اگر پولیس نے کہیں بٹھایا ہے, تو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا دعویٰ کرنے والے جو سمجھتے ہیں کہ ان کی 180 سیٹیں ایم این اے کی ہیں, بندہ ان کا ایک نہیں نکلا. عمران خان اندر کہہ رہا ہے کہ ترلے پہ ترلا کر رہا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کس طرح سے حافظ صاحب کا استاد پکڑو اور میری جان چھڑاؤ, لیکن یہ لوگ باہر لڑ رہے ہیں کہ آج میں ملنا ہے, آج تو ملنا ہے, کل انہیں ملنا ہے, پرسوں نہ ملنا ہے. یہ ہوگا کیا اس سارے رولے میں سر؟ سندھلا صاحب, 2 بندوں کی سٹیٹمنٹ اہم ہے اس میں, ایک بیرسٹر علی ظفر کی جی اور ایک اعظم خان سواتی کی. ان دونوں کی آپ سٹیٹمنٹ سن لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بانی صاحب کیا کس جگہ پر کھڑا ہے. لیٹے ہوئے بانی صاحب کہہ رہے کہ واسطہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے مجھے کسی طریقے سے باہر نکالو. بالکل ٹھیک. یہ 2 بندوں کی سٹیٹمنٹ اہم ہے, اور اس کو یا تو ان کو کہیں بانی بھی اور ان کے جو پولیٹیکل باقی لوگ ہیں وہ اس کو ان دونوں کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیں. ہیونگ سیڈ دس, اب سلمان اکرم راجہ کی انٹری ہے
پالیٹکس کے اندر فرام اے پروفیشنل لائر 2024 کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے بیرسٹر گوہر ایک پولیٹیکل آدمی ہے, وہ چیئرمین پارٹی ہے. آپ سوچئے کہ کس قدر یہ اپنے آپ کو کس ہولے مقام تک یہ لے گئے ہیں کہ سیکرٹری جنرل بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہے چیئرمین پارٹی کے خلاف. چیئرمین پارٹی جو بیرسٹر گوہر ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لسٹوں کے نام ایسے ایسے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچئے. لیکن میں اس میں بیرسٹر گوہر کو, کیونکہ وہ پولیٹیکل آدمی ہے, اس کو پالیٹکس کی سمجھ ہے, اور سلمان اکرم راجہ کیونکہ ایک نان پولیٹیکل آدمی ہے, نئی انٹری ہے, اس لیے وہ بھاگ کر بی ایل اے کی سپورٹ کے لیے بھی پہنچ گیا. حامد رضا صاحب کے ساتھ جا کر ان 2 شخصیات نے وہاں پر جا کر بی ایل اے کی سپورٹ کا اعلان کر دیا. تو آپ ان کی یہ تمام ایکٹیویٹیز سے جو سمجھ آتی ہے بات کہ ان کے اندر مختلف گروہ ہیں. ایک امریکہ سے اٹھ کے آ جاتا ہے, ایک گروہ آپ کو ود ان دم یہاں سے ملے گا, کوئی. اب یہ 3-4 گروہ جو ہیں یہ تسلسل سے یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سارے غیر اہم ہیں. یہ جب بھی کوئی گروہ آ کے بیٹھتا ہے نا تو آپ اسے کہنے کہ آپ کے فلانے چیئرمین نے یہ بات کی ہے, وہ کہتے ہیں اس کی کیا اہمیت ہے. اہمیت صرف ایک کی ہے, بانی کی. یعنی یہ چاروں گروہ ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بانی کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کی, جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ وہ بیرسٹر علی ظفر اور اعظم خان سواتی کی بات سن لیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دواسطہ ہے مجھے باہر نکالو. تو لیکن اس سارے کیوس کو, ان چاروں گروہوں کو ان کے مطابق نیگیٹیولی فیڈ وہ بانی تحریک انصاف ہی کرتا ہے, کیونکہ اس نے ان تمام کو اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے. اس نے انٹائر ریاست لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کے رکھنا ہے. تو وہ ہر کسی کو ساتھ ملا کے رکھنے کے لیے خود اس وقت ایک مذاق بن چکا ہے, اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اس کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن ہے, جو میں اس کو آپشن نہیں دے رہا ہوں, میں ایک پولیٹیکل آدمی کے طور پر جو اس کو جانتا ہوں یا باقی چیزیں یا حالات, اس کے پاس ایک آپشن ہے کہ وہ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے آگ لگائی ہے, جو میں نے سارا برباد کیا ہے نا, میں نے یہ غلط کیا ہے, اور میں اپنی پولیٹیکل اپروچ کو آج کے بعد پراپر کرنا چاہتا ہوں. پتہ اسے بھی ہے, لیکن وہ ایک لہند کرند ہے کہ جو کچھ وہ کر چکا ہے اب اس سے نکل نہیں سکتا, کمبل نہیں چھوڑتا. اب وہ ان مسائل کا شکار بڑھتا جائے گا. اب نہ ان کے پاس بندے رہیں گے. آپ ان کے پاس, میں آخری اس پہ بات کرتا ہوں کہ ان کے پاس سب سے مضبوط کردار کون تھا اس وقت, علی امین گنڈا پور جی, جس نے ان کی موومنٹ کو سرکاری مشینری لگا کر ہر قانون توڑتے ہوئے اس نے اس موومنٹ کو زندہ رکھا. اب بانی تحریک انصاف اپنی خاتون موجودہ اور سابقہ خاتون اول صاحبہ کے کہنے پر اس سے بھی ناراض ہو چکا ہے اور اس سے بھی جان چھڑانا چاہتا ہے. تو ان میں سے ان کے ساتھ آپ یہ جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, یہ تو ہمیں استعمال کرتا ہے اور وہ کہہ دے. تو یہ ان کا چیپٹر ہے ایک پولیٹک. ہم جب جس ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہوا نا تو ہم نے کہا کہ یار دیکھو, ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ آگے چلیں, ہم نے زندگیاں لگائی ہیں یار, ضائع نہ کرو. ہم ایک پروگریسو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ چلیں, اپوزیشن میں بیٹھو, ہم الیکشن کی تیاری کریں اور ایک اچھے طریقے سے الیکشن میں جائیں. لیکن اس نے ڈیفرنٹ راستے چنے تباہی کے, اور اس نے پاکستان کی عوام کو ملائن کر کے, انسائٹ کر کے, ان بچوں کے اندر زہر بھر کے اس نے اس ملک کا نقصان کیا. تو اب یہ چیزیں ساری واپس اس کی طرف آ رہی ہیں. یہ وہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ آپ جس کے لیے جو کچھ کرتے ہو فائنلی یو فال انٹو دیٹ ٹریپ. اب اس نے جو پھندے لگائے تھے ان تمام پھندوں میں یہ صبح ایک میں پھنستا ہے, شام کو بیرسٹر اکرم راجے میں پھنستا ہے. تو دس از واٹ از ہیپننگ ٹو دیم. تو اللہ تعالیٰ ملک پر اور ہم سب پر اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس پر رحم کرے, اور اکانومی میں ہم آگے جائیں اور لا اینڈ آرڈر بہتر ہو تاکہ ملک ترقی کرے. جی سر, میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. اللہ پاک اس ملک پہ بھی رحم کرے اور اللہ پاک مدد فرمائے
जो मुश्किल तरीन हालात में से इस मुल्क को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और खुदा की ज़ात पिछले 70-80 साल से इस मुल्क पर रहम कर रहा है, तमाम तर चीज़ों के बावजूद, तमाम तर मसाइल के बावजूद। आज भी आप पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत दिए जाने वाला मुल्क है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी ऐसे होने वाला है। खुर्रम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, खुश माय रहें। प्लेजर, आपके माय आपके लिए प्लेजर। हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया परवेज भाई। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।